अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने उर्दू गज़ल की तारीफ़ और उसके मौज़ूआत पर बहस की थी, जिसमें ये बात वाज़ेह हो गई थी कि गज़ल में हुस्न व इश्क की बातें की जाती हैं, महबूब की अदाओं का ज़िक्र किया जाता है, उसके नाज या नखरे या उसकी जो हुस्न है उसकी तारीफ़ बयान की जाती है। इसके बाद के हिस्से में हमने देखा कि उसके जो मौज़ूआत हैं, जैसा कि हुस्न व इश्क के अलावा उसमें तसव्वुफ़ के मौज़ूआत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ जो तहरीकात चली, उन तहरीकात के ज़ेर असर मुख्तलिफ़ गज़लगो शोराओं ने मुख्तलिफ़ नज़रियात की तर्जुमानी के लिए गज़ल का सहारा लिया। और हम देखते हैं कि ज़िंदगी में जो एक इंसान के पैदा होने से लेकर मर जाने तक के जो वाक़यात, जो ज़िंदगी के पहलू हैं, उन सभी को गज़लों में पेश किया गया है। इसलिए गज़ल में बहुत ज़्यादा वसअत है, उसमें बहुत ज़्यादा जामियत है। आज उस गज़ल का उर्दू अदब में आगाज़ कहाँ से हुआ और कौन कौन सी मनाजिल तय करके उसने उरूज पाया, या किस इलाक़े से गज़ल की इब्तिदा हुई और कौन कौन से इलाक़ों ने उर्दू गज़ल की आबियारी की है, आज के इस लेक्चर में हम मुताला करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। दक्कन के शायरों ने उर्दू अदब की हर सिन्फ़ की वैसे तो आबियारी की है, और इसमें उन्होंने शुमाली हिंद के फ़ारसी गज़ल गो शोराओं जो होते थे, फ़ारसी गज़ल गो शोराओं ने जो वली का सर कबूल किया और उर्दू में गज़ल कहने लगे, तो ये शुमाली हिंद के लोगों ने ऐसा किया। लेकिन दक्कन के इलाक़े के जो थे गज़ल गो शोरा, वो तो अपने ही तौर पे या यहाँ की जो उनकी जो फितरत थी, यहाँ की जो ज़ुबान थी, उसी के अंदाज़ को अपनाते हुए या उसी के तर्ज को अपनाते हुए उन्होंने गज़लें लिखी हैं। दिल्ली तबाह हो जाती है, फिर उसके बाद शायरी का लखनऊ को मरकज़ मुंतकिल हो जाता है। वहाँ पे कुछ शोरा फिर जो ख़ास तौर पे लखनऊ में ऐश पसंद फितरत का जो माहौल था, उसमें उन बातों की अक्कासी हमको दबिस्तान लखनऊ में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ मोमिन, गालिब और ज़ौक़ जैसे गज़ल गो शायरों ने इस गज़ल गोई को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। और उसके बाद फिर हसरत और उनके मौसरीन इस दौर में गज़ल की आबियारी करते दिखाई देते हैं, जिनमें इन्होंने तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर गज़ल को नए इख्तियारों और तलाज़मों से आरास्ता किया, और तरक्की पसंद तहरीक के बाद जो जदीदियत का रुझान उर्दू अदब में दाखिल होता है या फ़रोग़ पाता है, उसमें भी इनकलाबी तब्दीलियाँ आती हैं और इख्तियारों और तलाज़मों का इजाफ़ा के साथ साथ नए अलाइम से गज़ल को रोशनास किया जाता है और गज़ल के मौज़ूआत में और भी ज़्यादा वसअत देखने को मिलती है। तो ये सब बातें हम मुफस्सिल तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो इलाक़ा कहलाता है जहाँ पे उर्दू गज़ल का आगाज़ होता है, वो है दक्कन का इलाक़ा। और वहाँ पे दक्कन में सबसे पहला नाम जिस गज़लगो शायर का लिया जाता है वो हैं अमीर खुसरो, और इनकी जो क़दीम बयाज़ मिलती है, इसमें गज़ल के कुछ नमूने या गज़लें हमको मिलती हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर कहेंगे, ज़िहाल मस्की मगन तवाफुल दौराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा न दारो मैजा न लेह काहे लगाए छतियाँ। इस किस्म के हमको अशार गज़ल के
دیکھنے کو ملتے ہیں۔ امیر خسرو جو پیر بھائی امیر حسن دہلوی کے بھائی بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس قدیم اردو یا ہندی میں ایک دیوان مرتب کیا تھا جو دستیاب نہیں ہو سکتا ہے، یعنی کہ دستیاب نہیں ہوا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قدیم بیاض ہے اس میں بھی غزلیں دیکھنے کو ملتی ہیں، یعنی کہ امیر خسرو بھی ہیں، امیر خسرو کے ساتھ ساتھ ان کے پیر بھائی امیر حسن دہلوی بھی ہیں۔ ان دونوں نے بھی غزل کی روایت کو آگے بڑھایا ہے۔ اب دکن کے دوسرے اور جو صوفیہ ہیں، جس میں تیموری حملوں کے بعد دہلی سے بہت سے لوگ ترک وطن کر کے گجرات چلے گئے اور زبان کے ساتھ وہاں کی زبان وہ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، پھر زبان گجری جو وہاں کی کہلاتی ہے اس کا ان کے غزلوں میں اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر گجری کے شاعروں نے ہندی بحروں اور راگ راگنیوں میں شاعری کی، جس میں سب سے پہلا نام جو آتا ہے خوب محمد چشتی کا آتا ہے۔ تو انہوں نے فارسی عروض کو گجری میں باضابطہ روشناس کیا۔ پھر گجرات کے زوال کے بعد بہمنی سلطنت میں دکن کو فروغ حاصل ہوا، جس میں فخر الدین نظامی کی مثنوی قدم راؤ قدم راؤ، یہاں سے مثنوی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اسی دور میں غزل کی صنف بھی دکن میں شروع ہوتی ہے۔ فیروز شاہ بہمنی، فیروزی، مشتاق اور لطفی دکنی کے پہلے غزل گو شاعر کہلاتے ہیں۔ ان شعراؤں کی جو قدیم غزلیں ہیں دستیاب ہونا مشکل ہے، لیکن چند ایک شعراء کی غزلیں آج بھی محفوظ ہیں۔ قریشی، بدری، حافظ دکنی، جعفر، گستاخ اور فدائی یہ ایسے غزل گو شعراء ہیں جنہوں نے دکن کے علاقے میں غزل گوئی کی ابتدائی یا تشکیلی دور میں غزلیں لکھی ہیں۔ پھر بہمنی دور کے بعد قطب شاہی اور عادل شاہی دور، ان ادوار میں مثنوی کے ساتھ ساتھ غزل کی نشو و نما بھی ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ دبستانی گولکنڈہ میں غزل کے اولین نمونے فیروز خیالی، شیخ محمد گجراتی اور حسن شوقی کے کلام میں بھی ملتے ہیں۔ گولکنڈہ کے دیگر شاعروں محمد قطب شاہ، وجی، عبداللہ قطب شاہ، قواسی وغیرہ نے دکن میں اس صنف کی بہت زیادہ آویاری کی ہے۔ بیجاپور کی عادل شاہی حکومت، جس میں شاہ برہان الدین جانم، سید شہباز حسینی، خواجہ محمد دہدار فانی نے اس غزل کے چراغ کو جلایا ہے یا اس کو جاری رکھا ہوا ہے۔ نصرتی، ہاشمی، بیجاپوری، شاہ سلطان، ملک خوشنود وغیرہ نے بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھایا ہے۔ دکن کی غزل کی جو ابتدا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فارسی شاعری کے زیر اثر ہوئی، لیکن انہوں نے فارسی کی نخالی نہیں کی، یہ خاص بات رہی ہے دکن کے علاقے کی۔ غزل کا جو سانچہ ہے انہوں نے فارسی سے لیا، لیکن غزل کی زبان اور اظہار کے گوناگون دائرۂ انہوں نے وضع کیے ہیں۔ مقامی تہذیب و معاشرت کے سارے رنگوں کو غزل میں جذب کیا ہے۔ غزل کے کردار دکنی ہیں، دکن کی مٹی سے ان کا خمیر اٹھا ہے۔ محبوب کی سراپا نگاری ہو، جذبات و کیفیات، عشق کا اظہار ہو یا معاملات عشق کا بیان، سب میں مقامی رنگ کھلے طور پر جھلکتا ہے۔ ایسے ہم کو بہت سے اشعار دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس میں یہ مقامی رنگ یا معاملات عشق کا بیان ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ دیگر موضوعات پر بھی دکن کے علاقے میں غزلیں لکھی گئی ہیں، جس میں جیسا تصوف ہے، اخلاق ہے، مختلف مضامین ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پھر کچھ وقت کے بعد ریختی کا بھی آغاز ہوتا ہے دکن کے علاقے میں، اور دکن کے مختلف شاعروں کے ہاں ریختی کے اشعار بھی ہم کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ ہاشمی بیجاپوری نے تو ریختی کو علیحدہ صنف کی حیثیت ہی دے دی تھی، اور انہوں نے اپنی ریختوں میں عورت کے جذبات و احساسات کی خوب ترجمانی کی ہے۔ ان ریختوں سے اس دور کی دکنی معاشرت پر روشنی بھی پڑتی ہے۔ عورتوں کے سامان، آشائش، ان کے عادات و اطوار، اعتقادات اور تہمات کا پتہ چلتا ہے۔ ان ریختوں میں دکن کی عورتوں کی زبان بھی محفوظ ہو گئی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ
ہاشمی بیجا پوری نے کس طرح سے جو موضوعات غزل میں ہوتے تھے وہ ریختی میں انہوں نے پیش کیے ہیں۔ ولی، جب ہم ولی کے حد تک پہنچتے ہیں یا ولی کے دور میں پہنچتے ہیں تو غزل کی جو زبان اور اظہار کے پیرایوں میں نمایاں تبدیلی اس سے پہلے ہو چکی تھی۔ دکن کی شعری روایت فارسی کے غالب میں ڈھلنے لگی تھی۔ پھر ولی نے غزل میں خارجیت کا رنگ کم کیا اور اسے داخلی جذبات اور قلبی کیفیت کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ ساتھ ہی زندگی کے گہرے تجربات کو اپنے اشعار میں انہوں نے پیش بھی کیا۔ ولی کے شعر سادہ ہوتے ہیں یا انہوں نے سادے انداز میں اشعار کہے ہیں۔ ولی نے مختلف صنائع کا استعمال کیا، ایہام کی صنعت کو بھی رواج دیا۔ اگر ہم ولی کے اشعار کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں تمام کی تمام خوبیاں اس میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں ایک شعر، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہیں تیرے نین غزالاں سو کہوں گا۔ اس طرح کے اشعار ولی کے یہاں ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ولی کے دور میں یا ان کے کچھ دنوں بعد سراج اورنگ آبادی کا نام آتا ہے۔ انہوں نے دکنی اور فارسیت کے دونوں رنگ کو ملا کر پیش کیا ہے۔ آگے چل کر ان کی شاعری میں فارسی کا رنگ غالب نظر آتا ہے، اور سراج نے جو غزلیں اور اشعار لکھی ہیں انہیں، حالانکہ وہ صوفی شاعر ہیں اور انہیں زیادہ تر جو کلام لکھا ہے عشق مجاز کے جذبات و کیفیات کا ترجمان ہے۔ ان کی غزلوں کے موضوعات متنوع ہیں۔ سراج خود صوفی تھے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تصوف کے موضوعات کو اپنی غزلوں میں پیش کیا۔ سراج نے اپنی شاعری کو صنائع بدائع سے نکھارا اور کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ لکھنؤ کے دبستانی شاعری کے پیش رو ہیں۔ یعنی کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سراج نے جو غزلیں کہی ہیں وہ دبستان لکھنؤ کے لیے ایک راستہ تیار کرنے والی شاعری ہے، یا ان کی غزل کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باضابطہ طور پر شمالی ہند میں غزل گوئی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور جو ولی نے دہلی کا دورہ کیا تھا اس کا اثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور جب ولی کا دیوان وہاں پہنچتا ہے تقریباً 1718 سن میں، تو وہاں کے فارسی گو شعراء ولی کی تقلید میں ریختہ کہنے لگ جاتے ہیں۔ ان کے کلام میں دکنی کے بہت زیادہ الفاظ ہیں ولی کے کلام میں۔ پھر رفتہ رفتہ دکنی میں مروج سنسکرت سے ماخوذ ہندوی الفاظ اور محاوروں کی جگہ فارسی کے الفاظ اور محاوروں کے ترجمے زبان میں وہ استعمال کرنے لگتے ہیں۔ مورخین نے اس تحریک کو اصلاح زبان کی تحریک کا نام دیا ہے، اور دہلی میں اردو شاعری کے پہلے دور میں آبرو، آرزو، ناجی، یکرنگ اور حاتم یہ ایسے غزل گو شعراء ہیں جن کا نام اصلاح زبان کی تحریک سے جوڑا جاتا ہے، اور انہوں نے اس دور میں اپنی شاعری کے ذریعے زبان میں اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے۔ غزل میں ایہام گوئی کا جو رواج تھا، یا غزلوں میں صنعت ایہام کا استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد شعر میں ایسا لفظ لایا جائے جس کے دو یا دو سے زیادہ معنی ہوں، شعر پڑھ کر ذہن سامنے کے معنی کی طرف جائے، غور کرنے پر اس کے دوسرے اصلی معنی پر توجہ مرکوز ہو۔ تو اس طرح کے صنعت ایہام کا بہت زیادہ استعمال دیکھنے کو ملتا ہے۔ مہولا بالا آبرو کے شعر میں لفظ مانگ میں ایہام ہے، مانگ جو بالوں میں ہوتی ہے اس کے دوسرے معنی مانگنا ہے۔ یہاں پہ مثال دے کر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح سے صنعت ایہام کا استعمال غزلوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا اور بعض دوسرے شاعروں نے اس رجحان کی مخالفت کی، یعنی کہ ایسے الفاظ کا استعمال انہوں نے ترک کیا جس کے دو معنی دو یا دو سے زیادہ معنی ہوتے تھے، اور ان کا استعمال بہت زیادہ غزلوں میں دیکھنے کو ملتا تھا۔ اس تحریک کی وجہ سے بہت زیادہ ہم اصلاح زبان کی تحریک کی وجہ سے
ایہام گوئی میں کمی دیکھنے کو ملتی ہے، اور دہلی کے شعراء پھر فارسی غزل کی قدم بقدم پیروی کرنے لگ جاتے ہیں، اور فارسی غزل کے جو مضامین ہیں ان مضامین کو اپنی اردو غزل میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے فارسی غزل کا استعارتی نظام اردو میں منتقل ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس میں جو استعارات کا استعمال کیا جاتا تھا وہ اردو میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور پھر فارسی کے مضامین رہنے کے باوجود اس میں ہندوستانی مزاج کو برقرار رکھنے کی شعراء نے کوشش کی، اور جو دکنی غزل کا وصف خاص تھا اس کو بھی انہوں نے قائم رکھا۔ غزل پر ایرانی تہذیب کی گہری چھاپ جو پہلے سے پڑ گئی تھی، دہلی میں اردو شاعری کے دوسرے دور میں جو ایہام گوئی کم ہوئی لیکن صنائع کا استعمال فنکارانہ انداز میں ہونے لگا، اس دور کی اردو غزل میں سراپا نگاری کا بھی رجحان بھی دکنی غزل کے مقابلے میں کم ہو گیا۔ شاعروں نے عشق کے جذبات و کیفیات کی مؤثر انداز میں ترجمانی کی، اسی کے ساتھ معاملہ بندی کو بھی اس دور میں فروغ دیا گیا، اور غزل کے موضوعات میں اس طرح سے وسعت دیکھنے کو ملتی ہے۔ حیات و کائنات کے گوناگوں مسائل پر شعراء نے اپنے نتائج فکر کو تجربات و مشاہدات کی آنچ میں تپا کر شعر کے سانچے میں ڈھالا۔ غزل میں تصوف اور اخلاق کے مضامین بھی باندھے گئے۔ ایسے کئی غزلیں یا غزل کے اشعار ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں معاملہ بندی ہے، مؤثر انداز میں جذبات و کیفیات کی عکاسی ہے، موضوعات میں وسعت ہے۔ اس طرح کی باتیں ہم کو اس دور کی غزلوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم لکھنؤ کا رخ کرتے ہیں جو ایک بہت بڑا مرکز کہلاتا تھا اس دور میں، تو وہاں پہ احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ کے حملوں کے بعد جو دہلی ویران ہو گئی تھی، اس دہلی کے جو شعر و ادب کی بساط پوری طرح الٹ گئی تھی، وہاں کے جو شعراء تھے دہلی کے وہ سب کے سب تقریباً سبھی شعراء لکھنؤ کی طرف رخ کرتے ہیں، اور لکھنؤ پھر ابھرنے لگتا ہے، اور شجاع الدولہ اور ان کے بعد آصف الدولہ اور شہزادہ سلیمان شکوہ نے جو شاعروں کی سرپرستی کی، اس کی وجہ سے لکھنؤ میں غزل کا جو انداز تھا بہت دنوں تک یہ بہت اچھا برقرار رہا، اور جو دہلی سے شعراء آئے تھے انہوں نے اپنی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں اس رواج کو پروان چڑھایا، اور آگے چل کر لکھنؤ کے دربار کی عیش پرستیوں اور رنگ رلیوں نے جو پورے معاشرے پر اثر انداز ہو چکی تھی، اور اردو شاعری اور بالخصوص غزلیہ شاعری کے مزاج کو بدل دیا، یعنی کہ غزل میں خارجیت کا رنگ بڑھ گیا، حقیقی عشق یا جذبات اور کیفیات کی ترجمانی کم ہو گئی، اور معاملات عشق کو کھل کر بیان کیا جانے لگا۔ یہ دبستان لکھنؤ میں ہونے لگا۔ دہلی کے شعراء نے محبوب کی جنس کو زیادہ تر پردے میں رکھا تھا، اس طرح کہ ایک ہی شعر میں عشق مجاز یا عشق حقیقی کا اظہار ممکن ہو گیا، لیکن لکھنؤ کے شعراء نے یہ پردہ اٹھا دیا، یعنی کہ لکھنؤ کے شعراء نے کھل کر جنس پرستی یا جنسی مضامین کو پیش کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صاف طور پر لکھنؤ کے شعراء نے اپنے اشعار میں محبوب کو عورت کے حلیے میں یا عورت کے طرح پیش کیا، اور معاملات عشق کے بیان کی سطح بھی پست کر دی، جس کی وجہ سے شعراء نے رقاقت اور اتصال سے اپنے کلام کو بڑی حد تک محفوظ رکھا۔ لکھنؤ کی غزل میں داخلی جذبات و کیفیات کے اظہار کے بجائے زبان و بیان پر قدرت جتانے کی کوشش ہونے لگی، مشکل زمینیں اختراع کی گئیں، خاص طور پر ایسی زمینیں جن میں ردیفیں اتنی طویل اور بے ہنگم ہوتی تھیں کہ غزل میں کوئی سلیقہ کا مضمون نہیں باندھا جا سکتا تھا۔ خاص مشکل زمینیں بنائی گئیں جس کے نتیجے میں غزل کا جو اصل لطف تھا وہ ختم ہوتا رہا، ثناء بدیع کا استعمال مقصود بالذات بن گیا، اور محض محاورہ بندی کے لیے بھی شعر کہے جانے لگے۔ لفظ پرستی کے رجحان کو ناسخ اور ان کے شاگردوں میں بڑھاوا دیا۔ مصفی اور انشا جیسے شعراء کو دربار کے ماحول نے بگاڑ دیا۔ مصفی کے ہاں پھر بھی عشق کے سچے جذبات سے مملو شاعری کے نمونے مل جاتے ہیں،
آتش اگرچہ کے دربار سے وابستہ نہیں رہے، ان کی شاعری اپنے حد کے عام رجحانات کے محفوظ نہ رہ سکے۔ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کلام کا متبع حصہ اچھی اور سچی شاعری کے زمرے میں آتا ہے۔ دہلی میں شاہ نصیر گزرے ہیں، جن کی شاعری بڑی حد تک الفاظ کی بازیگری بن کر رہ گئی تھی۔ شعراء کلام کے لکھنؤ کے چند نمونے یہاں پہ ایک دو نمونے مثال کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے دبستان لکھنؤ سے جڑے شعراؤں نے اپنی شاعری میں کس قسم کے موضوعات پیش کیے ہیں۔ یعنی کہ صنائع و بدائع کا استعمال بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے، محاورہ بندی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مضامین اب تک پردے میں تھے وہ مضامین کھل کر بیاں کیے جانے لگے۔ نظارہ کروں دہر کی کیا جلوہ گری کا، یا عمر کو وقفہ ہے چراغ سحری کا۔ کمر باندھے ہوئے چلنے کو، یا سب یار بیٹھے ہیں بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ اس طرح کے اشعار ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں دبستان لکھنؤ سے۔ تو یہاں مصفی ہیں، انشا ہیں، جرات ہیں، آتش ہے، وزیر ہے، رند ہے، امانت ہے، یہ ان سب شعراؤں نے دبستان لکھنؤ کے زیر اثر اپنی شاعری کی ہے۔ پھر دلی کا جو برا حال ہوا تھا احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ کے حملوں کے بعد، دوبارہ سے دلی جب آباد ہوتی ہے تو پھر سے اردو غزل کو عروج ملتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر بادشاہ، بھلے ہی وہ برائے نام بادشاہ تھے لیکن بادشاہ دوبارہ بنائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد غالب، مومن اور ذوق جیسے باکمال شاعر غزل کی افق پر نمودار ہوتے ہیں، اور ان میں ہر شاعر کا اپنا ایک نرالا انداز یا جداگانہ انداز دیکھنے کو ملتا ہے۔ غالب نے ابتدا میں بے دل کے طرز کو اپنایا، اس کے علاوہ وہ سبک ہندی کے دیگر شاعروں میں صائب، غنی، کاشمیری وغیرہ سے بھی متاثر تھے۔ ان شعراء کے اثرات طرز اظہار اور اسلوب تک محدود تھے۔ ابتدا میں غالب کی زبان فارسی زدہ بھی تھی۔ بعض غزلیں انہوں نے ایسی کہی ہیں جس میں صرف فعل اردو ہے، فعل کو فارسی میں بدل دیا جائے تو پورا شعر فارسی ہو جائے۔ یعنی کہ شروعاتی دور کی غالب کی جو شاعری رہی ہے وہ فارسی سے متاثر ہو کر لکھی دکھائی دیتی ہے۔ غالب نے بعض احباب کے مشورے سے اپنا اسلوب بدلا اور سادہ زبان میں شعر کہنے لگے۔ غالب اردو کے عظیم شاعر تھے۔ انہوں نے غزل کو محض عشق مجاز کے تجربات اور جذبات تک محدود نہیں رکھا، اس میں فکر کے عناصر کا اضافہ کیا۔ انہوں نے حیات و کائنات کے بارے میں اپنی فکر محسوس کو بڑی گہرائی کے ساتھ مؤثر انداز میں پیش کیا۔ معنی آفرینی غالب کی غزل کی اہم خصوصیت ہے۔ غالب اپنے عہد کے جدید شاعر تھے۔ انہوں نے آنے والے دور کے قدموں کی چاپ سن لی تھی۔ یہی سبب ہے کہ ان کی شاعری میں آج کے عہد کی زندگی اور اس کے مسائل کا پرتو بھی جھلکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ بڑے فنکار تھے۔ زبان کے اظہار اور ترسیلی امکانات کا انہوں نے بڑی خلاقی کے ساتھ استعمال کیا۔ تو غالب کے ساتھ مومن اور ذوق ویسے تو مومن تو غزل کے شاعر ہیں لیکن ذوق تو قصیدے کی شاعری میں مہارت رکھتے تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے بھی غزلیں بہت ہی خوبصورت لکھی ہیں۔ مومن خالص عشق کا شاعر تھے۔ انہوں نے ہمیشہ سے معاملات عشق کو ہمارے انداز میں پیش کیا ہے۔ عشق کی متنوع کیفیات کی منہ بولتی تصویر کشی کی ہے۔ مومن کا اسلوب منفرد تھا، وہ بھی غالب کی طرح غزل کے دو مصروں میں ایک وسیع خیال کو پیش کر دیتے تھے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت تراکیب تراشی، نمایت ان کے اسلوب کا خاص وصف تھا۔ اس قسم کی خوبیاں ہم کو مومن کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہیں، یعنی کہ ان کے یہاں معاملات عشق کو ہمارا انداز میں پیش کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عشق کی مختلف کیفیات کی منہ بولتی تصویریں بھی انہوں نے اپنی غزلوں میں پیش کی ہیں۔ ذوق غالب اور مومن سے ذوق کا انداز کچھ مختلف ہے۔ انہوں نے محارہ بندی میں بہت زیادہ کمال دکھایا ہے۔ وہ ایک اچھے شاعر اور بڑے فنکار تھے، اس لیے انہوں نے صنائع بدائع کا خوش اسلوبی سے بھی استعمال کیا۔ اخلاقی قدروں کے ساتھ ساتھ تہذیبی روایت کو اپنی شاعری میں انہوں نے اثر انگیز طریقے سے پیش کیا ہے، لیکن ان کی فکر میں غالب کی سی وسعت
اور گہرائی نہ تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غالب اور ذوق کے معاصرین میں بہادر شاہ ظفر بھی ایک اہم شاعر کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے تاریخی واقعات کا اثر دیکھتے ہوئے جو اپنا لہجہ ہے دردمندی اس لہجے میں پیدا کر دی اور غزل کی روایت کو خوش اسلوبی سے برتا۔ ان کے استعاروں اور علائم میں سیاسی اور سماجی تلازمے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس دور کے غزل گو شعراء میں شیفتار مجروح کے نام بھی قابل ذکر ہیں، یعنی کہ اسی دور سے تعلق رکھنے والے اور دو شاعر شیفتہ اور مجروح ہیں جنہوں نے ایسی شاعری کی ہے جو غالب اور ذوق یا مومن کے دور سے جڑی ہوئی کہلا سکتی ہے، اور اسی ڈھنگ کی اسی طرز کی کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ غزل گو شعراء ہیں جو ان کے معاصرین کہلائے جا سکتے ہیں، جس میں تسلیم ہے، جلال ہے، امیر مینائی ہے، داغ دہلوی ہے۔ ان شاعروں نے بھی اپنی کوششوں کے ذریعے، اپنی کاوشوں کے ذریعے غزل کی اس روایت کو آگے بڑھایا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو حالی سر سید تحریک سے جو متاثر ہیں، جو بہت زیادہ غزل پر اعتراضات کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ خود بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، یا وہ بھی غزل گوئی کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا حسرت موہانی کا نام آتا ہے، اور حسرت کے ساتھ فانی، اصغر، یگانہ، جگر، شاد عظیم آبادی، چکبست اور آرزو، ان لوگوں نے غزل کو ایک نیا وقار، ایک نئی عزت بخشی۔ ان شعراؤں نے جو غزل میں محبوب تھا روایتی، اس کو بدل کر رکھ دیا۔ ان شعراء کی محبوبہ گوشت پوست کی عورت تھی، یعنی کہ اب تک جو خیالی یا تصوری باتیں کی جاتی تھی وہ نہیں تھا، اب یہ حقیقی زندگی سے جڑی ہوئی انہوں نے اپنی غزلوں میں باتیں پیش کی ہیں۔ وہ خود بھی صاحب دل تھے، یعنی کہ جو محبوبہ ہے وہ بھی ایک انسان ہی ہے، لڑکی عورت رہے گی، اور اس کے دل میں بھی جو جذبات اٹھیں گے ان کی بھی عکاسی ان کے ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے، جس میں بے وفائی رہے گی، ظلم رہ گیا، قتل و غارت گری، ان تمام باتوں کا چرچا انہوں نے جو پہلے کیا جاتا تھا اس کا ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے یہ استعارے ضرور لائے ہیں، اور انہوں نے جو وجودی مسائل ہیں، حیات و مقاصد حیات سے تعلق رکھنے والے سوالات کو غور و فکر کے ساتھ اپنی غزلوں میں پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اسی وجہ سے ان غزل گو شعراؤں کی غزلوں کو قدر و قیمت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور ان کے جو اسالیب ہیں یا ان کا جو اسلوب ہے اس کو منفرد سمجھا بھی جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر شاد عظیم آبادی کا ہم ایک شعر دیکھیں گے کہ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، زندگی نام تھا جس کا اسے کھو بیٹھے ہم، اب امیدوں کی فقط جلوہ گیری باقی ہے۔ چکبست کا شعر ہے۔ تو اس قسم کے اشعار ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پھر اقبال اور فراق کا دور آتا ہے، اور اس دور میں اقبال کو کون نہیں جانتا، جو اقبال کی ایک ایسی شخصیت، جامع شخصیت جس میں نظم نگاری کو عروج کی بلندیوں تک پہنچا دیا انہوں نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غزلیں بھی لکھی ہیں، اور اس میں اسلوب، نئی لفظیات اور نئے موضوعات کو انہوں نے غزلوں میں پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور اس میں کامیاب بھی رہے۔ جو روایتی دائرہ تھا اس سے باہر نکالنے میں اقبال نے بہت زیادہ کوشش کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بانگ درا میں، بال جبرائیل میں اور ضرب کلیم میں اقبال کی ایسی غزلیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اگر ہم یوں کہیں کہ اقبال نے غزل میں تصوف اور ذات حق کی تلاش یا ذات حق کا عشق، اس پر اظہار خیال کیا ہے، یا غزل کا جو واحد متکلم خلیفۃ الارض کی حیثیت سے ہے، ذات حق جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس پر انہوں نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ پھر خودی کا جو فلسفہ ہے اس پر بھی انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے،
اس کے لیے انہوں نے نئے استعاروں اور علائم کا بھی اپنی غزلوں میں استعمال کیا ہے. دوسری طرف روایتی غزل کی لفظیات اور استعاروں کو نئی معنوی جہت سے بھی انہوں نے آشنا کیا ہے. اس کے بعد جو شاعر ہمارے سامنے آتا ہے غزل گوئی کرنے والا شاعر، وہ ہے فراق گورکھپوری. انہی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزل میں ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے. غزل میں حسن کی تحسین روایت زدہ جو ہو چکی تھی، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا ڈھنگ، نیا طریقہ ہمارے پاس فراق کے یہاں سے آتا ہے. انہوں نے استعاروں اور تشبیہوں کے ذریعے اپنے محبوب کے سراپے پیش کیے ہیں. پھر جمالیات فرسودگی کا جو شکار ہو گئی تھی، اس کو انہوں نے اس سے باہر نکالا غزل کو، اور مشاہدہ حسن سے پیدا ہونے والی جو حقیقی کیفیات تھی، اس کو بڑے ہی فنکارانہ انداز میں انہوں نے اپنی غزلوں میں پیش کیا ہے، جس کے ذریعے محبوب کی ایک تصویر ہمارے آنکھوں کے سامنے بنتی چلی جاتی ہے یا دکھائی دیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ حیات و کائنات کے مسائل پر بھی انہوں نے مختلف زاویوں سے نظر ڈالی ہے اور اپنے محسوسات کو رمزیہ انداز میں پیش کیا ہے. فراق کے بارے میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی غزل کا خاص وصف ان کی ہندوستانیت ہے. انہوں نے سنسکرت جمالیات سے بھرپور استفادہ حاصل کرتے ہوئے اپنے غزلوں میں اشعار کہے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک اور حلقہ ارباب ذوق کی تحریک کا آغاز ہوتا ہے، اور اس میں جو شعراء ہمارے سامنے آتے ہیں اس میں فیض احمد فیض ہیں، مجروح سلطان پوری ہیں، ساحر لدھیانوی، اسرار الحق مجاز، معین احسن جہضمی، علی سردار جعفری، مخدوم محی الدین، احمد ندیم قاسمی، پرویز شاہدی، ظہیر کاشمیری، شاد عارفی، خطیل شفاعی، جمیل ملک، شاہد صدیقی اور جگن ناتھ آزاد. یہ ایسے شعراء ہیں جو بہت زیادہ حلقہ ارباب ذوق اور ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے تھے. انہوں نے اس میں جو جاگیرداران نظام کے خلاف ترقی پسند تحریک نے جو آواز اٹھائی تھی، اس کے موضوعات ہم کو ان کی غزلوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں. اور حلقہ ارباب ذوق کے شعراء نے نظم میں جو نئے نئے تجربات کیے تھے، وہی تجربات غزلوں میں بھی ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں. اگر ہم دیکھیں گے تو اور بھی کچھ شعراء جس میں نون راشد، میراجی، قیوم نظر، یوسف ظفر، مختار صدیقی، وزیر آغا، شہرت بخاری اور ضیاء جالندھری، یہ ایسے غزل گو شعراء ہیں جنہوں نے خیالات کی براہ راست ترسیل اور تبلیغ سے بھی گریز کیا تھا، اور انہوں نے نظم کی طرح غزل کو بھی حیات انسانی کے داخلی مسائل، نفسیاتی کیفیات کے اظہار اور درون خانہ ہنگاموں کی تصویر کشی تک محدود رکھا، جس کی وجہ سے خارجی طور پر انہوں نے جو غزل میں ایک جدت ترازی نہیں دیکھی جاتی تھی، وہ اب یہاں دیکھنے کو ملتی ہے. اس کے بعد پھر جدید اور جدید تر اردو غزل کا آغاز ہوتا ہے. آزادی کے بعد جو سیاسی مسائل مختلف رونما ہوتے ہیں، ترقی پسند تحریک اب دھیرے دھیرے اپنا دم توڑتی دکھائی دیتی ہے، اور جو انگریز حکومت تھی وہ یہاں سے ہندوستان چھوڑ کر جانے لگ جاتی ہے. تو ملک کے حالات مختلف طور پر سیاسی، سماجی یا معاشی ہر پہلو سے بہت تیزی سے تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ادب بھی متاثر ہوتا ہے اور غزل کو بھی ایک نیا موڑ ملتا ہے. اور جو شعراء نے تخلیقی تحریک سے جڑے ہوئے تھے، ان شعراءوں میں یعنی کہ جدیدیت کی تحریک ہے، اس تحریک سے جدید دور کی جو غزلیں وجود میں آئی ہیں، اس میں ابن انشا ہیں، خلیل الرحمن اعظمی، ناصر کاظمی وغیرہ ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے غزل کو ایک نیا رنگ اور نیا آہنگ عطا کیا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عبدالحمید ادم، سیف الدین سیف، باقی صدیقی، نشور واحدی، جمیل مظہری، حبیب جالب، حفیظ ہوشیار پوری، صوفی غلام مصطفیٰ، تبسم، عزیز حامد مدنی اور کئی دوسرے ایسے شعراء ہیں جنہوں نے غزل کو جمالیات کی نئی حقیقت پسندی سے روشناس کرایا. عصری زندگی کے مسائل اور تقاضوں پر بھی انہوں نے نگاہ رکھی اور لطیف رمزی انداز میں اپنے احساسات کا اظہار کیا.
ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے غزل گو شعراء ہیں جو آزادی کے فوراً بعد کے جو غزلیں لکھی گئی ہیں ان کے رجحانات ان غزلوں میں کھلے طور پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ناصر کاظمی ابتدا میں میر اور فراق سے متاثر ہیں، لیکن انہوں نے جذبات عشق سے زیادہ کیفیت عشق کی تصویر کشی کی ہے، ساتھ ہی انسانی وجود کی صورتحال اور اپنے حد کے سیاسی سماجی حالات کو داخلی رنگ میں پیش بھی کیا ہے۔ ناصر کاظمی کے ہم عصر شعراء میں آنے والی جو نسل ہے اس کے بہت سے شاعروں کو متاثر بھی کیا ہے۔ انہوں نے غزل مسلسل کی روایت کا احیا بھی کیا ہے، یعنی کہ غزل مسلسل ایک ہی موضوع کے تحت لکھی گئی غزل کو غزل مسلسل کہتے ہیں، تو ویسی غزلیں بھی ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پھر چھٹی دہائی میں جدیدیت کی جو تحریک کو فروغ ملتا ہے اور ترقی پسند تحریک پوری طرح رد کر دی جاتی ہے، اور سیاسی نظریہ کسی سیاسی گروہ کی مولانا پالیسی سے شعراء وابستہ نہیں ہوتے ہیں، اور عصری آگہی پر اس وقت زور دیا جانے لگتا ہے۔ سیاسی مسائل کی جگہ عصر حاضر کے انسان کے وجودی مسائل کو دیا جانے لگا۔ پھر جدید ادیبوں اور شاعروں نے ماضی کی ادبی روایت سے اپنا رشتہ مکمل طور پر توڑ لیا، اور دیکھتے ہیں کہ تجریدی کہانی اور انٹی غزل ایسی اصناف وجود میں آتی ہیں، اور غزل کی زبان میں بھی بہت زیادہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، نئے استعارے اور علائم وضع کیے جاتے ہیں۔ جدید غزل کی ایک اہم شناخت یہ ہے کہ روایتی غزل کے مثالی عشق کی جگہ دور حاضر میں معاشرتی تبدیلیوں کے ساتھ عشق کی بدلتی ہوئی گناہ و کیفیات اور واردات کو حقیقی نگاری کے ساتھ پیش کیا جانے لگتا ہے۔ اظہار کے نت نئے اسالیب سے غزل کی صنف روشناس ہوتی دکھائی دیتی ہے، اور اس کے موضوعات میں بھی وسعت پیدا ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ ایسے جو جدیدیت کی تحریک سے جڑے ہوئے غزل گو شعراء ہیں، جن میں مجید امجد ہے، منیر نیازی، احمد مشتاق، جمیل الدین عالی، خورشید احمد جامی، سلیم احمد، شہزاد احمد، اطہر نفیس، عبید اللہ علیم، باقر مہدی، عطا جعفری، شان الحق حقی، محمود ایاز، بانی، خاطر غزنوی، سلیمان عریب، سجاد باقر رضوی، افتخار عارف، حمایت علی شاعر، ساقی فاروقی، احمد فراز، مخمور سعیدی، مصطفیٰ زیدی، زہرہ نگاہ، شکیب جلالی، عزیز قیسی، ظفر اقبال، زیب غوری، وحید اختر، راشد آذر، کشور ناہید، شاستہ مکنت، شہریار، اسلم انصاری، محبوب خزاں، جونیلیا، پروین شاکر، محمد الوی، انور شعور، عادل منصوری، فہمیدہ ریاض، نذیر احمد ناجی، ریاض مجید، قمر جمیل، شمیم حنفی، فرید جاوید، عطاء الرحمن جمیل، اصغر گورکھپوری، سید الرضا، مظہر امام وغیرہ کے نام سر فہرست ہیں۔ پھر 20ویں صدی کی 7ویں دہائی جب گزر جاتی ہے تو پھر جدیدیت کی تحریک بھی ماند پڑنے لگ جاتی ہے، اور گزشتہ 25 برسوں میں جو ملک کی سیاسی سماجی زندگی میں بڑی تبدیلیاں ہوئیں، اور سیاسی معاشی طور پر عالمی منظرنامہ جو بدل جاتا ہے، فرد کی تنہائی اور اجنبیت کے احساسات جو مشینی زندگی کے زائدہ تھے رفتہ رفتہ ختم ہونے لگتے ہیں، سوویت یونین کا زوال ہوتا ہے، امریکہ کی سامراج کی بالادستی نو آزاد نو آبادیاتی ملکوں کی تیسری دنیا کو نئے مسائل سے دوچار کر دیتی ہے۔ پھر اندرونی ملک فرقہ وارانہ طاقتیں زور پکڑنے لگ جاتی ہیں، غربت، جہالت، بے روزگاری، ان مسائل میں اضافہ ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ پھر لسانی مذہبی اقلیتوں میں جو مایوسی کا شکار تھے، بیداری پیدا ہوئی، اور وہ جہد للبقاء کی کشمکش سے دوچار ہو جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر اپنے انفرادی اور سماجی رد عمل کا آزادانہ اظہار کرنے لگ جاتا ہے۔ جدید تر غزل میں ہجرت اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کو خاص طور پر موضوع بنایا گیا ہے۔ دہشت گردی اور فسادات میں جو تباہی مچائی اور خوف کا جو ماحول پیدا کر دیا، اس کی بھی عکاسی جدید غزلوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔
اس کے علاوہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف جدید تر شاعر شدت سے احتجاج کرتے ہیں۔ دور حاضر کی غزل کو مابعد جدید غزل کہنا شاید درست نہ ہوگا، لیکن مابعد جدیدیت کے پورے خد و خال ہمارے ادب میں ابھرے نہیں ہیں، اور خود مابعد جدیدیت کی اصطلاح پوری طرح واضح نہیں ہے۔ کئی ایسے غزل گو شعراء ہیں جن کی غزلوں کو ہم مابعد جدیدیت کے میں کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ مابعد جدیدیت کی اصطلاح اب تک بھی واضح نہیں ہوئی ہے ہمارے ادب میں، اس لیے ہم اس کو جدیدیت کے ہی زمرے میں کھڑا کریں گے، جس میں عرفان صدیقی، مصور سبزواری، غلام حسین ساجد، عبید صدیقی، ذکی بلگرامی، مصطفیٰ شہاب، مہتاب حیدر نقوی، اسلم الہ آبادی، اسد بدانی، اتخاذ صدیقی، قاسم پیرزادہ، صلاح الدین نیّر، صدیقہ شبنم، فرحت احساس، شہپر رسول، نعمان شوق، رحمان جامی، خالد سعید، شبنم شکیل، ارشد جمال، خورشید اقبال، احسن رضوی وغیرہ وغیرہ کے نام آتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو غزل جو امیر خسرو کے زمانے سے شروع ہوتی ہے، دکن سے سفر طے کرنا شروع کرتی ہے، اور دکن سے ہوتے ہوئے دہلی جاتی ہے، دہلی سے پھر لکھنؤ آتی ہے، پھر اس میں مختلف جو تحریکات ابھرتی ہیں، اس میں مختلف تحریکات کے اثر اس میں مختلف شعراء اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، اور پھر ترقی حلقہ ارباب ذوق ہو یا ترقی پسند تحریک ہو، یا پھر اس کے بعد جدیدیت کی تحریک ہو یا مابعد جدیدیت کی تحریک، ان مختلف تحریکات کے زیر اثر اردو میں غزل کی آبیاری کی گئی ہے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ شکریہ۔